अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं दिल किराए के लिए खाली नहीं है, जो कि तहरीर है लाया मनासिर की एपिसोड नंबर 18 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। पूरे आधे घंटे लगा कर वो भीगा चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुई। गंभीर खामोशी में डूबे कमरे का नक्शा ही बदल चुका था। नीम अंधेरे में वो बमुश्किल ही चीज़ों को देख पा रही थी। इसके तमाम जेवरात साइड टेबल पर रखे हुए थे। बेडशीट तरीके से बेड पर सेट थी। गुलाब की जिन पत्तियों को वो नोच कर उतार चुकी थी, इनका मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका था, मगर कमरा अब भी गुलाब की खुशबू से महक रहा था। वो खुद भी चेंज कर चुका था। बाजू आंखों पर रखे बेड पर दराज था। वो शशोपंच में मुब्तला बेड पर दराज इसके लंबे चौड़े वजूद पर नजर जमाए कमरे के दरमियान में खड़ी थी। वो पूरी तरह माहौल पर काबिज होता महसूस हो रहा था। बेड के दरमियान वो इस तरह लेटा हुआ था कि वो किसी भी तरह इसे जगाए बगैर नहीं लेट सकती थी। बेबस सी होती वो एक बार फिर से बेआवाज़ रोने लगी। कुछ सोच कर दबे पाँव बेड के करीब आती साइड से तकिया निकालने की कोशिश करने लगी। यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही कि आप सोफा सोफा खेलना शुरू कर दें। इसकी भारी आवाज़ पे वो उछल पड़ी। वो तो इसे सोता हुआ समझ कर आई थी। वो आंखों से बाजू हटाए बगौर इसका जायजा ले रहा था। लेमन कलर की ढीली सी शर्ट के साथ हम रंग ट्राउज़र में मलबूस भीगे भीगे सुर्ख चेहरे के साथ वो इसे हसीन तरीन लड़की लगी थी। बहती आंखों के साथ लब काटती इसे ही देख रही थी। अब यूं ही खड़ी रहेंगी? इसके वजूद से नजरें चुराता वो संजीदगी से बोला। तकिया दोबारा अपनी जगह पर रखकर वो बेड के किनारे पर टिक गई। इतनी फर्माबरदारी पर जवार ने मुस्कुराहट दबाकर इसकी जानिब देखा, जो इसकी जानिब पुश्त किए बेड के बिल्कुल किनारे पर लेटी हुई थी। नजरें इसकी पुश्त पर बिखरे लंबे बालों से उलझ गई। इसके बाल वो पहली बार देख रहा था। वो कभी पूरे बाल नहीं खोलती थी। नाजुक सी पुश्त पर फैले काले लंबे बाल इसकी तमाम तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे थे। इसके हौले हौले लरजते सरापे पर नजरें डालता वो गहरी सांस लेता हंकार भर कर रह गया। वो कुछ देर पहले के इसके रवैये पर अच्छी खासी सहम चुकी थी। एक हाथ बढ़ाकर इसने धीरे से इसे कुछ करीब किया, जो पूरी तरह से बेड से गिरने का इंतजाम किए बैठी थी। वो जो पहले ही अलर्ट होकर लेटी हुई थी, अचानक से पेश कदमी पर गहरी सांसें लेती जोर जोर से रोने लगी। शीरीन रिलैक्स, क्या हुआ? इसके यूं रोने पर वो परेशान सा होता इसकी जानिब झुका। शीरीन खामोश हो जाए, क्यों इस तरह रोकर मेरी ज़ात को मशकूक बना रही हैं? वो बेबस से कहता इससे कुछ दूरी पर बैठ गया। वो अब लबों पर हाथ जमाए गहरी सांसें ले रही थी। वो लब भेज कर इसे देख रहा था। रात की मेडिसिन ली? काफ़ी देर के बाद इसे कुछ नॉर्मल होते देख वो संजीदगी से इसकी जानिब देखने पूछने लगा। ज़्यादा रोने की वजह से इसे सांस लेने में अब दुश्वारी हो रही थी। वो सर दाएं बाएं हिलाती हनूस वक्फा वक्फा से सिसक रही थी। वो हंकार भरता पैरों में स्लीपर अड़सता हुआ उठ खड़ा हुआ। कुछ देर के बाद वो वापस कमरे में आया तो इसकी मेडिसिन का पूरा बॉक्स इसके हाथों में था। वो आंखें फैलाए इसे देखने लगी, जो इत्मीनान से टैबलेट्स निकाल रहा था। पानी के गिलास के साथ इसने गोलियां इसकी जानिब बढ़ाई। मैं ये इस तरह नहीं ले सकती, मुझे विंड पाइप में तकलीफ होती है। अपने सामने फैली इसकी चौड़ी हथेली में मौजूद मेडिसिन से दो बड़ी गोलियां अलग करती वो आंखें मेज कर जैसे किसी जुर्म का एतराफ़ कर रही थी। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है, मैं पाउडर कर देता हूँ इन्हें जब तक आप ये मेडिसिन लें। इसे बाकी की मेडिसिन देता वो रसानियत से बोला। तमाम मेडिसिन इसे खिलाने के बाद इसने लेटने का इशारा किया। वो कुछ झिझक कर लेटी सर तक कंफर्टर तान गई। कुछ देर के बाद अपने बराबर में इसकी मौजूदगी महसूस करती वो गैर महसूस अंदाज में सिमट कर एक बार फिर किनारे से लगने की तैयारी में थी। वो इत्मीनान से इसकी तमाम कार्रवाई का मुलाहजा कर रहा था। मुझसे यूं दूर होकर आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं करीब आऊं। नरमी से इसे करीब करते वो संजीदगी से बोला। कंफर्टर इसके चेहरे से हटाने पर वो सख्ती से आंखें मैज गई। इसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखरी। वो सहरजादी फलक से कहीं उतरती हुई, वो जुल्फ है कि कोई शाम से बिखरती हुई। यूं डरी सहमी हिरनी जैसी सूरत देखते इसे बेख्तियार कहीं पढ़ा गया वो शेर याद आया था। इसकी तीखी नाक से अपनी पेशानी मेज करते वो इसे मजीद सहमा चुका था। नरमी से इसे साथ लगाए वो आंखें मूंद गया। जावी, कांपते लबों से इसका नाम पुकारती वो सिसकी। मेरी बात गौर से सुने शीरी, मैं जानता हूँ आपके लिए ये अचानक से ये सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके ये हकीकत तस्लीम कर लें कि मैं आपका महरम हूँ। रूह का रिश्ता है आपका मेरे साथ। मेरे करीब आने पर, मेरे छूने पर आप इस तरह खौफ महसूस करेंगी, सहम जाया करेंगी या रोएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। समझ रही है ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी शर्ट इसके आंसू से भीगती महसूस करके वो नरमी से बोला, लेकिन अंदाज कतियत लिए हुए थी। मैं नहीं कर सकती। वो अब भी खुद को आज़ाद करवाने की कमज़ोर सी कोशिश करती बोली। आप कर सकती हैं और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप नरमी से कर लें। इसके बालों की लट को हल्का सा खींचते वो सरगोशी में बोला।
نرمی سے نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ وہ سہم کر جلدی سے بولی۔ وہ تو اسے ابھی تک بچہ سمجھتی تھی، آج اپنی حالت پر اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ ہر انداز سے اسے باور کروا رہا تھا کہ عمر کے 2 سال کے فرق سے وہ چھوٹا نہیں ہو گیا۔ کچھ اس کی حساس طبیعت کا بھی اثر تھا کہ وہ تو شروع سے ہی اچانک اس کی آواز سے بھی سہم جایا کرتی تھی۔ وجہ یہ کہ اس کا یہ انداز، یہ لہجہ، دل اسے اس رشتے سے تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک وہ تھا جو سیدھا دھمکیاں دے رہا تھا۔ آپ چاہتی ہیں میں آپ کے ساتھ سختی سے پیش آؤں؟ بے ساختہ امٹ آنے والی مسکراہٹ کا صفائی سے گلا گھونٹتے اس نے بھوئیں سکیٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ میں بڑی ہوں تم سے، وہ دبے غصے سے تڑپ کر کہتی اسے یاد دلا رہی تھی۔ وہ بڑی تھی اس سے، وہ کیسے سختی سے پیش آ سکتا تھا اس کے ساتھ؟ ڈرنے کے باوجود بھی اس پر اپنا رعب قائم رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی معصوم سی دلیل پر سر دھنتا ہنس پڑا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اسے ہنستا دیکھ وہ اپنی بات پر زور دیتے بولی۔ غصے کی وجہ سے آواز رند گئی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس سے اقرار کروانا چاہتی تھی کہ وہ بڑی ہے اس سے۔ غیر محسوس تحفظ محسوس ہو رہا تھا اس سے ایک جملے میں۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے گویا اقرار کیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ رہ کر وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ رزلٹ اچھا نہیں آنے پر اس کے کان کھینچا کرتی تھی۔ کتنا روب تھا اس کا یہ، شاید اس وقت بھی وہ اسے خوش کرنے کے لیے اس سے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا تھا۔ ان سہانے دنوں کی یاد آتے ہی آنسو گال پر لڑک آئے۔ تم تو سختی کیسے کر سکتے ہو مجھ پر؟ وہ اپنے موقف پر آئی۔ سختی والی بات ہضم ہی کہاں ہو رہی تھی۔ کیا دوبارہ دیکھنا ہے؟ کمر کے گرفت مضبوط کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتی آنکھیں میچ گئی۔ سو جائیں بے فکر ہو کر۔ اس کی مسکراتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتی نرمی سے تھپک رہا تھا۔ وہ آنکھیں سختی سے میچے اس کی باتوں کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کچھ دماؤں کا بھی اثر تھا۔ جلد ہی اس کی بھاری ہوتی سانسیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ وہ دلکشی سے مسکراتے اسے خود پہ بھینچ کر خود بھی آنکھیں موند گیا۔ میں بڑی ہوں تم سے۔ کچھ دیر پہلے اس کے بچاؤ کا طریقہ یاد آتے ہی وہ ایک بار پھر ہنس پڑا۔ آپ خوش ہیں؟ وہ مٹھی میں کوئی شے دبائے بیڈ کی پشت پر سر ٹکائے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھے جب ان کی آواز پر آنکھیں کھولتے بغور ان کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ ہاتھوں سے کنگن اتارتی مسکراتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ ہوں، خوش ہوں، شکر ہے اللہ کا، ایک فرض تو سبکدوش کر دیا اس نے۔ مجھے پورا یقین ہے زوار خود کو بہترین انتخاب ثابت کرے گا۔ وہ پر یقین انداز میں کہتے مسکرائے۔ پلنگ کے دوسرے کنارے پر بیٹھتی سترہ بیگم نے حسرت سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ مسکراہٹ صرف بیٹیوں کے ذکر پر ہی دیکھنے کو ملتی تھی انہیں۔ میری شیریں بہت معصوم ہے۔ میں تو خود سے شرمندہ ہوں کہ میں نے کیسے مسز تنویر جیسے لوگوں کا انتخاب کر لیا اپنی شیریں کے لیے۔ وہ تو اللہ نے حفاظت کی میری بچی کی، شہزادہ ہے ہمارا زوار۔ ان کی بات پر انہوں نے سر کو خم دیتے انہیں دیکھا۔ ان کے لہجے میں ممتا بول رہی تھی، آنکھوں میں سچی خوشی جھلک رہی تھی۔ بچیاں تو ہوتی ہی معصوم ہیں سدرا، پھولوں کی نازک کلیوں جیسی، سینچ کر نہ رکھیں تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ ٹھنڈی سانس سے بھرتے بولے۔ سالوں پہلے یہ جملہ کسی نے بہت مٹھاس سے ان کی سماعت میں انڈیلا تھا۔ اس لہجے کی مٹھاس آج تک نہیں بھولی تھی وہ۔ آپ سو جائیں، میں بیلا کو دیکھ لوں۔ انہوں نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ سر ہلا گئی۔ جانتی تھی رات کو وہ بیلا سے ملے بغیر اسے دیکھے بغیر نہیں سوتے۔ بیلا، وہ آنکھوں کی نمی اندر اتارتی لیٹ گئی۔ اس کا حسین روپ آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ کتنی حسین لگ رہی تھی وہ۔ نہیں، وہ تھی ہی بہت حسین۔ اللہ تمہارے نصیب بھی اتنا ہی خوبصورت کرے جتنی خود حسین تم خود ہو۔ اس کے عکس سے مخاطب ہوتے وہ دل سے بولی۔ بیلا افضل ملک ان کی دعاؤں میں سب سے زیادہ شامل تھی۔ اس کا ذکر ان کی تنہائی میں سب سے زیادہ ہوتا تھا، جسے بھیڑ میں وہ دیکھنے سے بھی کتراتی تھی۔ تنہائی میں اس کے حسین روپ کی بلائیں لیتی تھی، نہیں تکتی تھی۔ بہت الگ سا رشتہ تھا ان کے ساتھ۔ نفرت تو کبھی اس سے کر ہی نہیں سکتی تھی اور محبت کبھی ظاہر کر بھی نہیں سکیں گی، یا نہیں؟ بیلا، رات کے 2 بجے ہیں بیٹی، میرا بیٹا اس وقت کافی بنا رہا ہے۔ وہ بیلا کو اس کے کمرے میں ڈھونڈنے کے بعد کچن میں آئے تھے جہاں کھڑی وہ کافی بنا رہی تھی۔ رات اس کی کافی پینے کی عادت سے وہ واقف تھے۔ ہاں بابا، آپ کی معصوم سی جو بیٹی رخصت ہوئی ہے آدھے گھنٹے پہلے، اس نے رو کر میرے سر میں درد کیا ہے۔ ہمارے ہی گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک رخصت ہونے میں جھیل نہریں بہا دی ہیں اس نے تو بابا۔ وہ ان کے لیے بھی کافی بنانے لگی، ساتھ ہنستی ہوئی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے محبت سے اسے دیکھا۔ ہنستے ہوئے تھوڑی کا وہ گڑھا اندر کی جانب ہوتا بھور میں جیسے معلوم ہوتا تھا، آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک۔ اس کی ہنسی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اوپر ٹیرس پر کھڑے شخص نے اعتراف کیا تھا، وہ جب تک نہیں سوتی وہ کیسے سو سکتا تھا؟
وہ انہیں شیریں کی باتیں بتاتی مزید ہنس رہی تھی، ہاتھوں کو گھما گھما کر ایکشن کرتی، کبھی شیریں کی شیریں کی طرح منہ بسور کر دکھاتی، اپنی صورت کی حسین چھاپ میں وہ انہیں شدت سے ماضی یاد دلا گئی تھی۔ بیلا، میرے پاس آئیں بیٹی، میری جان، انہوں نے محبت سے پکارا، دل میں ایک تیز سی اٹھی تھی۔ وہ ہنسی روکتی ان کے پاس آ گئی۔ بابا ایک تحفہ آپ کے حوالے کر دیں تو بابا کا بچہ قبول کرے گا؟ اس کی پیشانی چوم کر انہوں نے اجازت طلب کی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اسے کچھ دینے سے پہلے یوں ہی اجازت طلب کیا کرتے تھے۔ اس کے سر ہلانے پر انہوں نے اس کے آگے مٹھی کھولی، وہ پراشتیاق سے دیکھنے لگی۔ وہ ایک عام سی زنجیر نما چین تھی، لیکن اسے خاص اس میں موجود لاکٹ بنا رہا تھا۔ وہ بہت چھوٹی سی کوئی پینٹنگ نما لاکٹ تھی، سونے کی وہ لاکٹ جو دیکھنے میں کوئی اسکیچ جیسی لگ رہی تھی۔ میری زندگی کا سرمایہ، آج میں اپنی زندگی کے نام کر رہا ہوں۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ آنکھوں کی نمی اندر اتارتے گئے۔ میں ہمیشہ پہنے رکھوں گی بابا، وہ جلدی سے اپنی گردن میں سجاد اعظم سے بولی۔ وہ مسکرا اٹھے۔ ہاں بابا کی جان، ہمیشہ پہنے رکھنا اسے، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولے۔ درد کی شدت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں بابا؟ وہ انہیں اسٹڈی کی جانب بڑھتے دیکھ کر بولی۔ کچھ کتابیں پڑھنی ہے میری جان، کچھ اوراق پلٹنے ہیں، آپ یہیں رہیں۔ وہ ناسمجھی سے ان کی پشت دیکھتی رہ گئی، پھر ہاتھ لگا کر گلے میں موجود اس شے کو چھوا۔ کافی کا مگ لیتی وہ لان کی جانب چلی گئی۔ بیلا، اتنی بار منع کیا ہے، یوں رات میں نہیں جایا کریں لان میں۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ گرے کلر کی اسٹائلش سی کامدار کرتی اور ٹراؤزر میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح دوپٹے سے بے نیاز، لبوں کو نیچرل کلر کی لپسٹک سے رنگے، شانوں تک آتے گھنے سلکی بالوں کو کھلا چھوڑے۔ چاندنی رات میں وہ اسے اس چاندنی کا ہی عکس لگ رہی تھی، مڑی مڑی پلکیں جو آج آنکھوں کے ساتھ ہی مسکرا رہی تھی۔ ہوا سے اس کے بال اڑتے چہرے کے گرد کھیلیاں کھیل رہے تھے۔ اس کی نظریں تو تھوڑی کی اس گڑھے پر ٹک گئی تھی جو آج مسکراتا ہوا اس کی خوشی ظاہر کر رہا تھا۔ دل اس بھنور میں ڈوب کر ابھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ؟ اس کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ شال درست کرتے اس کے ساتھ ہی بینچ پر آ بیٹھا۔ آپ سے کتنی بار کہا ہے بیلا یوں رات کو باہر نہ آیا کریں؟ دل کی حالت پر قابو پاتے وہ نرمی سے بولا۔ اور میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے ابراہیم ملک کہ میرے معاملات سے دور آ کریں؟ وہ بھی دو بدو بولی۔ میں محبت میں بدتمیزی کا قائل بالکل نہیں ہوں بیلا، اور آپ کے معاملات میں بولنے کا حق اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں۔ وہ نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میں نہیں مانتی اس حق کو، وہ لاپرواہی سے بولی۔ آپ کے نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، وہ دکھ سے بولا۔ یہ لڑکی کبھی اس سے تمیز سے بات نہیں کر سکتی تھی، یہی تو افسوس ہے۔ وہ گہری سانس لیتی کافی پینے لگی۔ ایک گھونٹ بھر کر اس نے مگ بینچ پر رکھا، نظریں شفاف آسمان پر نظر آتے تاروں پر ٹکی تھی۔ آپ کب سے راتوں کو جاگنے لگے؟ طنزیہ ہنسی سے کہتی۔ اس نے مگ اٹھانا چاہا، مگ وہاں ہوتا تو اس کے ہاتھ میں آتا۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ اطمینان سے اس کے مگ سے کافی کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ آپ نے میری کافی پی لی؟ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتی بولی، جو چند منٹوں میں اس کا اچھا خاصا بڑا مگ خالی کر گیا تھا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ آپ تو سچ میں پاکستانی حکومت بن گئے ہیں، لیکن دیکھیں میاں، مجھے کوئی IMF سمجھنے کی غلطی نہیں کیجیے گا۔ میں اب سے اپنی کوئی چیز آپ کو نہیں دوں گی، ایک گھونٹ کافی بھی نہیں، وہ وارننگ دیتے انداز میں بولی۔ اپنی کافی ختم ہونے کا دکھ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ میری کافی کے بوند بوند کا بدلہ لوں گی میں آپ سے، غریب انسان، وہ جل کر کہتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ کل آپ آدھی کافی لے گئی تھی، پیچھے سے وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر اس کے قدم بڑھتے تھمے، وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایبی، دانت پیس کر عجیب و غریب آواز نکالتی وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھی اس کے گال نوچتی، اس کے داڑھی کے بال کھینچ رہی تھی۔ بیلا، اس کے نرم ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اپنے چہرے کے دور کرتے وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب سچ میں کوئی ایسے بھی بدلہ لیتا ہے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے نتھے پلائے اب بھی اسے گھور رہی تھی۔ جنگلی بلی، اس کے ہاتھوں کو سختی سے تام کر جھٹکا دیتے اس نے آنکھوں میں خفگی لیے اسے گھورا، جو کلائی آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی مضبوط گرفت کی وجہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ جس شخص کے مقابل کھڑے ہو کر بولنے سے پہلے لوگ سوچتے تھے اس کی بیوی ہر بار اسے مارنے پر تلی رہتی ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ مزید نتھے پلا گئی۔ سوری کہیں۔ ایک ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتا وہ دوسرے ہاتھ کی گرفت مزید مضبوط کرتے اس کے قریب ہوا۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری کہیں ورنہ کیا؟ وہ بھی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کے انداز پر محفوظ ہوتا وہ مسکرایا۔ اگلے ہی لمحے وہ پورے حق سے ان مڑی مڑی پلکوں کو لبوں سے چھو گیا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی۔ آئندہ یہ دہشتناک حرکتیں کرنے سے پہلے خود کو بھی تیار کرائیے گا مسز ابراہیم۔ اس کی کلائی پر اپنی گرفت کے نشانات کو لبوں سے چھوتا وہ فاتحانہ نظروں سے دیکھتا اپنی شال درست کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بیہودہ،
سستا ہیرو، منت ہے پلائے غصے سے بولی۔ مقابل کہکہا لگاتا مزید سلگا گیا۔ جاری ہے آپ کی تنقید